मसीह यीशु के पाक नाम में आप सब की खिदमत में सलाम। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम पास्टर मुनव्वर साहिब का कि आज मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ। और एल्डर परवेज साहिब जो हमारे चर्च रसूली कलीसिया पेंटिकॉस्टल चर्च लतीफपुरा में एज ए एल्डर खिदमत सारा अंजाम दे रहे हैं। और आज उनके वसादत से, उनके वसीला से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और खुदा के खादम एल्डर जावेद साहिब जिन्होंने हमें दावत दी, सो मैं शुक्रगुजार हूँ। और बड़ी खूबसूरत शख्सियत यहाँ पर भाई मीटिंग प्रिजाइड कर रहे थे, मुझे नाम नहीं उनका था, अदनान भाई। सो बहुत अच्छे ये खुदा के खादम हैं, खुदा इन्हें बरकत दे और इनकी शख्सियत बड़ी प्यारी है। सो सारे वक्त के लिए, सारे माहौल के लिए, बेशक बारिश हो रही थी, हम भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुँचे हैं और आप सब यहाँ पर मौजूद हैं इस बारिश में, इस खराब मौसम में भी। सो हम खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार। और मेरा नाम मुबशर डॉक्टर फैसल रशीद है और रसूली कलीसिया पेंटिकॉस्टल चर्च में मैं खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और मैं बहुत बड़ा प्रीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जिसकी मैं मुनादी कर रहा हूँ वो बहुत बड़ा है। हालेलुया। और ये खुदावंद का फजल है। मैं तबला नवाज हूँ, तबला बजाता था, बजा रहा हूँ जहाँ पर भी खुदावंद मुझे मौका देता है। और ये भाई नईम साहब मेरे शागिर्द हैं, आमर साहब दोस्त हैं जी। सो मैं इनका भी शुक्रगुजार, उन्होंने आज वक्त निकाला, मेरे साथ हैं। और हमारी ये चर्च की तरफ से ये खिदमत है कि हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट म्यूजिक सिखाते हैं। अगर कोई शौकीन हो, कोई सीखना चाहता है खुदावंद की प्रस्तिश के लिए, तो हम बगैर फीस के सिखाने के लिए तैयार हैं और बच्चे हमसे सीख भी रहे हैं। सो कलाम की तरफ बढ़े जी, तैयार हैं जी आप सब? हालेलुया। सो एक बहुत ही मशहूर आयत है, पहला करंथियों पहले बाब की 18वीं आयत। और पाक कलाम में लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। तो एक गुजारिश है आपसे कि इस थोड़े से वक्त में राउंड अबाउट 30 मिनट्स लूंगा, आपके 30 मिनट आपने मेरा साथ देना है, जहां पर आपकी जरूरत है आपने बोलना है। आमीन। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। सो यीशु के लिए कुर्बानी देना या सलीब उठाना क्यों जरूरी था? ये एक छोटा सा कॉमन क्वेश्चन है। और मसीही ईमान को समझने के लिए सलीब को समझना जरूरी है। और सलीब को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि सलीब के पीछे खुदा बाप कहां है। क्यों? ये किसका प्लान था? खुदा बाप का प्लान। और मसीहत का जो मरकजी पैगाम है वो सलीब है। क्रॉस इज सेंट्रल टू क्रिश्चियनिटी।
مسیحت کا جو مرکزی پیغام ہے وہ صلیب ہے. اور صلیب مسیحت کا مرکزی پیغام ہے، اور مسیحی تاریخ میں جو سب سے بڑا واقعہ ہے وہ صلیب ہے. اور مسیحی تاریخ میں جو سب سے عظیم واقعہ ہے وہ بھی صلیب ہے. کیوں یسوع مسیح کا صلیب پر جانا ضروری تھا؟ رومیو 3 باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. اور صلیب وہ مقام ہے جہاں پر خدا کا غضب اور خدا کا رحم ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں. صلیب پر خدا کا جو غضب ہے وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے. کیوں؟ یسوع مسیح کے خون بہانے سے، اس کے صلیب پر جان دینے سے خدا کا جو غضب ہے وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے، خدا مطمئن ہو جاتا ہے. کیونکہ پچھلی جو قربانیاں تھی پرانے عہد نامہ کی، ان سے خدا مطمئن نہیں ہوتا تھا. گناہ وقتی طور پر ڈھانکے جاتے تھے، لیکن جب یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی، صلیب پر لہو بہا دیا، تب خدا کا جو غضب ہے وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے. یہودی کیلنڈر میں 360 ڈیز تھے، 360 دن تھے، اور جیسے ہی اگلا سال شروع ہوتا تو سردار کاہن برے کا خون لے کر پاک ترین مقام میں جاتا اور وقتی طور پر ان کے گناہ، بنی اسرائیل کے گناہ ڈھانپے جاتے تھے. لیکن صلیب پر جب یسوع مسیح کا خون بہا تو خدا کا جو غضب ہے وہ سیٹسفائی ہو گیا، خدا مطمئن ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ کامل قربانی تھی، یہ مکمل قربانی تھی. آمین. اور صلیب جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور جس کا مطلب ہے سولی، دار یا چلیپا. اور اردو میں یہ تمام الفاظ اس لکڑی کے لیے استعمال ہوتے ہیں جن پر مجرموں کو لٹکایا جاتا ہے. اور لفظ جو صلیب ہے یہ نئے عہد نامہ میں تقریباً 56 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور پرانے عہد نامہ میں لفظ صلیب استعمال نہیں ہوا بلکہ سولی لفظ استعمال ہوا ہے. حماد نے مردگی کے لیے 50 ہاتھ اونچی سولی، وہاں پر یہ سولی کا ذکر ہے. اور عہد عتیق میں مجرموں کو زندہ صلیب پر نہیں لٹکاتے تھے، بلکہ جب کوئی مجرم مر جاتا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی عبرت کے لیے اس مجرم کو صلیب پر لٹکا دیا جاتا کہ لوگ دیکھیں، انہیں عبرت ہو کہ یہ گنہگار ہے، یہ مجرم ہے. اور اس قسم کی سزا کا جو سزاوار تھا وہ لعنتی قرار دیا جاتا تھا. اور صلیب کی سزا سب سے پہلے فینیکیوں نے شروع کی تھی، اور پھر یہ اور قوموں میں رائج ہوئی، اور رومیوں نے جب یسوع کو مسلوب کیا گیا تب رومیوں کی حکومت تھی، روم کے، اور رومیوں نے اس صلیب کی سزا کو بڑے پیمانے پر استعمال کیا. اور یہ سزا رومی شہری کو نہیں دی جاتی تھی جو روم کا شہری ہوتا تھا. اسی لیے روایت کے مطابق پطرس رسول کو صلیب دیا گیا. پولس جو کہ رومی شہری تھا، اس لیے اس کا سر قلم کیا گیا. اور یسوع مسیح کے سر پر صلیب پر کانٹوں کا تاج ہے. اور جو کانٹوں کا تاج تھا وہ جس بیل سے بنایا گیا تھا، وہ بیل جو ہے وہ فلسطین میں پائی جاتی تھی. اور اس کا جو زہر تھا وہ اتنا اس کا شدید اثر تھا کہ چند منٹ میں وہ جس شخص کو اس کا کانٹا لگ جاتا یا اس کا جو تاج سر پر رکھا گیا تھا، چند منٹ میں وہ اس انسان کو ہلاک کر سکتا تھا، مار سکتا تھا.
لیکن یسوع مسیح کے سر پر وہ کانٹوں کا تاج کافی دیر گھنٹوں رہا. لیکن میرے عزیزوں، یسوع کا جو تاج ہے، جو کانٹوں کا تاج اس کے سر پر رکھا گیا، اس کا زہر یسوع کے خون میں اثر نہیں کر رہا، بلکہ یسوع کا جو ڈیوائن بلڈ تھا، قدرت والا خون تھا، وہ اس بیل کے کانٹوں کے زہر کو ختم کر رہا. اور یہ وہ لعنت تھی جو پیدائش 3 باب کی 18ویں آیت میں خدا نے آدم کو دی تھی کہ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، اور اب سے تو زمین کی کھیتی کرے گا اور زمین اونٹ کٹارے اگائے گی. اور جب یسوع کا لہو ان کانٹوں کو لگا تو وہ لعنت جو خدا نے آدم کو دی تھی، وہ لعنت ختم ہو گئی کہ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی اور اونٹ کٹارے اگائے. وہ لعنت یسوع کے قدرت والے لہو سے ختم ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ وہ لہو قدرت رکھتا ہے. وہ بے عیب لہو تھا. اس بیل کا جو زہر تھا، کانٹوں کا زہر اس کے خون میں اثر نہیں کر رہا تھا، بلکہ یسوع کا لہو اس زہر کو ختم کر رہا. اور گلتیوں 6 باب کی 14ویں آیت میرے ساتھ ہے. اس پہ 2-3 باتیں تھی، ہیکل کا پردہ اور کوڑے جو لگائے گئے، لیکن ہم تھوڑا سا شارٹ کریں گے تاکہ وقت کو مد نظر رکھا جائے. گلتیوں 6 باب کی 14ویں آیت پاک کلام میں لکھا ہے، لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مسلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے. میرے عزیزوں، یہ ایک دعا ہے پولس، خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے. یہ دعا ہے پولس کی. وہ کہتا ہے کہ خدا نہ کرے کہیں ایسا ہو جائے کہ میں اور چیزوں کو اپنی زندگی کے آگے رکھ لوں اور وہ میرا فخر بن جائے. نہ، خدا ایسا نہ کرے میری زندگی میں کہ میں یسوع کی صلیب کے علاوہ کسی اور چیز پر فخر کروں. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے فخر کی گنجائش تھی، وہ فخر کر سکتا تھا. اس کی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن پر وہ فخر کر سکتا تھا، جو اس کا فخر بن سکتی تھیں. لیکن وہ کہتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے. اور وہ کون سی باتیں تھیں جن پر وہ فخر کر سکتا تھا؟ اس کے لیے آپ میرے ساتھ نکالیں 2 کرنتھیوں 11 باب کی 16ویں آیت. اگر پانی تھوڑا سا مل جائے. 2 کرنتھیوں 11 اور اس کی 16ویں آیت سے پڑھنا شروع کروں گا. کلام پاک میں لکھا ہے، میں پھر کہتا ہوں مجھے کوئی بیوقوف نہ سمجھے، ورنہ بیوقوف ہی سمجھ کر مجھے قبول کرو کہ میں بھی تھوڑا سا فخر کروں. وہ کہتا ہے کہ اگر میں فخر کروں تو وہ کیا ہے؟ بیوقوفی ہے. بیوقوف ہی سمجھ کر مجھے قبول کرو کہ میں بھی تھوڑا سا فخر کروں. فخر اس کی نظر میں کیا ہے؟ بیوقوفی. پھر کہتا ہے جو کچھ میں کہتا ہوں وہ خداوند کے طور پر نہیں. اگر میں فخر کروں تو وہ خداوند کے طور پر، وہ خداوند کی طرف سے نہیں ہے. اگر میں فخر کروں، اگر میں اپنے آپ کو بڑا بناؤں تو وہ کیا ہے؟ بیوقوفی ہے اور خداوند کے طور پر نہیں ہے، خداوند کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ گویا بیوقوفی سے. اب یہاں پر جو لفظ گویا استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے بولنا.
اس کا مطلب ہے ہو، اور مطلب ہے دلیل سے کوئی بات کہنا. یعنی اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں فخر کروں تو یہ کیا ہے؟ خداوند کے طور پر نہیں بلکہ گویا بے وقوفی سے. اور اس جرت سے کہتا ہوں جو فخر کرنے میں ہوتی ہے، جہاں اور وہ تیرے جسمانی طور پر فخر کرتے ہیں میں بھی کروں گا. ان 3-4 لائنوں میں اس نے 3 بار یہ متنبع کیا ہے کہ اگر میں فخر کروں تو وہ بے وقوفی ہے اور خداوند کے طور پر نہیں ہے. جہاں اور وہ تیرے جسمانی طور پر فخر کرتے ہیں میں بھی کروں گا، کیونکہ تم تو عقل مند ہو کر خوشی سے بے وقوفوں کی برداشت کرتے ہو. جب کوئی تمہیں غلام بناتا ہے یا کھا جاتا ہے یا پھنسا لیتا ہے یا اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے یا تمہارے منہ پر تماچا مارتا ہے تو تم برداشت کر لیتے ہو. میرا یہ کہنا ذلت ہی کے طور پر صحیح کہ ہم کمزور سے تھے، مگر جس کسی بات میں کوئی دلیر ہے اگرچہ یہ کہنا بے وقوفی ہے میں بھی دلیر ہوں. وہ کہتا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں دلیر ہوں تو ساتھ ہی بیان کر دیتا ہے کہ یہ بے وقوفی ہے. آگے وہ باتیں ہیں جن پر وہ فخر کر سکتا تھا. کیا وہی عبرانی ہے میں بھی ہوں، یا وہی اسرائیلی ہے میں بھی ہوں، یا وہی ابراہیم کی نسل سے ہے میں بھی ہوں، یا وہی مسیح کے خادم ہے. میرا یہ کہنا دیوانگی ہے میں زیادہ تر بے وقوفی ہے، خداوند کے طور پر نہیں ہے، دیوانگی ہے. یہ فخر کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ بے وقوفی ہے، یہ دیوانگی ہے، یہ خداوند کی طرف سے نہیں ہے کہ میں فخر کروں یا اپنے آپ کو بڑا بناؤں. یہ خداوند کی طرف سے نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے. ابھی وہ باتیں، میرا یہ کہنا دیوانگی ہے، میں زیادہ تر ہوں، محنتوں میں زیادہ، قید میں زیادہ، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ، بارہا موت کے خطروں میں رہا ہوں. میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے. کتنی دفعہ جی؟ 5 بار. یسوع مسیح نے ایک بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، اور بائبل اس کے بارے میں کہتی ہے کہ اس کی پیٹھ پر ریگالیاں بنا دی گئی، اس کا جسم ایسے بنا دیا گیا جیسے ہل جلایا جاتا ہے. اور وہ رومی گھوڑا تھا، جہاں پر وہ لگتا تھا وہ ماس کو کھینچ لیتا تھا. یسوع کو ایک بار ایک کم 40 کوڑے لگے، لیکن پولوس کو 5 بار ایک کم 40 کوڑے لگے. سوچو اس کے جسم کا کیا حال ہو گیا ہو. لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر میں ان باتوں پر فخر کروں، ان کو اپنا فخر بناؤں، یا ان باتوں کے وسیلہ سے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں، تو یہ بے وقوفی ہے، یہ دیوانگی ہے، یہ خداوند کی طرف سے نہیں ہے. اگر میں فخر کروں، 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، 3 بار بیعت لگے، ایک بار سنسار کیا گیا، 3 مرتبہ جہاز ڈوبنے کی بلا میں پڑا، ایک رات دن سمندر میں کاٹا، 12 سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، اپنی قوم سے خطروں میں، غیر قوموں سے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے محنت اور مشقت میں، 12 بیداری کی حالت، بھوک اور پیاس کی مصیبت، 12 فاقہ کشی میں، سردی اور ننگے پان کی حالت میں رہا. آگے اور بھی ان باتوں کا ذکر کرتا ہے، اور 12ویں باب کی پہلی آیت میں کہتا ہے مجھے فخر کرنا ضرور ہوا اگرچہ مفید نہیں. 12ویں باب کی پہلی آیت وہ کہتا ہے کہ یہ باتیں میری زندگی میں تھیں، یہ باتیں اس کا فخر بن سکتی تھیں، لیکن وہ کہتا ہے مجھے ان باتوں پر فخر کرنا ضرور ہوا، اور ساتھ ہی واضح کر دیتا ہے اگرچہ مفید نہیں. فخر جو ہے وہ مفید نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، کیونکہ یہ مفید نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے، یہ دیوانگی ہے، یہ خداوند کی طرف سے نہیں ہے. اگر فخر کروں گا تو کس پر کروں گا؟ یسوع مسیح کی صلیب. اور فلپیوں 3 باب میرے ساتھ ہوتا، یہاں پر بھی کچھ باتیں ہیں جن کے بارے میں وہ کہتا ہے. 3 باب اور اس کی 3 آیت سے پڑھوں گا جی، غور کریں. کیونکہ مختون تو ہم ہیں
جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں اور مسیح یسوع پر فخر کرتے ہیں اور جسم کا بھروسہ نہیں کرتے، گو میں تو جسم کا بھی بھروسہ کر سکتا ہوں، اگر کسی اور کو جسم کا بھروسہ کرنے کا خیال ہو تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں۔ 8ویں دن میرا ختنہ ہوا، اسرائیل کی قوم اور بنیامین کے قبیلہ کا ہوں، عبرانیوں کا عبرانی، شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں، جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا، شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب تھا، لیکن فخر کے بارے میں کہتا ہے، لیکن جتنی چیزیں میں نے نفع کی تھیں انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا، بلکہ میں اپنے خداوند یسوع مسیح کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے، کیسے جی؟ اپنے خداوند یسوع مسیح کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھا۔ جتنی چیزیں اس کی زندگی میں تھیں جن پر وہ فخر کر سکتا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں ان کو نقصان سمجھتا ہوں اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں۔ کیوں وہ کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں میرے لیے کوڑا ہیں؟ کیوں؟ خداوند یسوع مسیح کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے۔ کیسے جی؟ یسوع مسیح کی پہچان کے سبب سے اسے یسوع کی پہچان ملی۔ اگر اسے یسوع کی پہچان نہ ملتی تو کرسی کو ساتھ ساتھ اٹھائے، کبھی کسی کو اپنے قریب اپنے پاس بھی نہ آنے دیتا، اپنے منصب کی اپنے مرتبہ کی حفاظت کرتا، میں کرتا پھرتا، شیخی مارتا، میں یہ میرا گھرانہ یہ میرا خاندان یہ، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے کیونکہ یسوع کی پہچان مل گئی ہے اس لیے میں ان چیزوں کو اپنا فخر نہیں بناؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کو بے وقوفی کہتا ہے، ان کو دیوانگی کہتا ہے اور ان کو کوڑا کہتا ہے۔ یہ ہے یسوع مسیح کی پہچان اگر کسی کو مل جائے، اور جن کو یسوع کی پہچان نہیں ملتی وہ اسی کوڑے کو اپنے ساتھ ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں، شہید مارتے ہیں، میں کرتے رہتے ہیں، میں یہ میں وہ۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں یسوع کی پہچان نہیں ملتی۔ وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو میری دولت، دیکھو میرا علم، دیکھو میرا مرتبہ، اور کلیسیا میں نہ جانے کس پھاں میں پھرتے ہیں۔ دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں اور خود ماسٹر بنتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں یسوع کی پہچان نہیں ملی۔ لیکن پولس کو یسوع کی پہچان مل گئی، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ اگر میں فخر کروں تو یہ بے وقوفی ہے، یہ نادانی ہے، یہ دیوانگی ہے، یہ مفید نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کوڑا ہے۔ کسی کے گھر میں کوڑا پھینک دیں تو لڑائی ہو جائے گی، اور نہ جانے کتنے دن چلے گی اور کہاں تک نوبت پہنچے گی۔ کیوں؟ کیونکہ کوڑا گندگی ہے، یہ ذلت ہے۔ لیکن جن کو یسوع کی پہچان نہیں ملی وہ اسی فخر کو، اسی کوڑے کو اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ لیکن پولس کو یسوع کی پہچان مل گئی۔ اس نے جب یسوع پر غور کیا، وہ کہتا ہے کہ وہ خدا کی صورت پر تھا، وہ خدا کے برابر تھا، لیکن اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ اور جب یسوع مسیح کو دیکھنے لگا غور سے تو کہتا ہے قادر مطلق، خداوندوں کا خداوند، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا، وہ جو سب کچھ ہے، جس کے وسیلہ سے سب کچھ ہے اور جس کے لیے سب کچھ ہے، جب وہ انسان بنا، جب وہ بدن میں آیا تو اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ اور پولس کہتا ہے کہ میں تو پھر ایک خاکی انسان ہوں، میں تو پھر ادنا سا اس کا خادم ہوں، وہ تو خدا تھا، خدا کے برابر تھا، میں اپنے آپ کو اونچا نہیں کروں گا۔
کیوں؟ کیونکہ اسے یسوع کی پہچان مل گئی۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں مسیح کی چال چلنا چاہتا ہوں، اگر میں مسیح کی مانند بننا چاہتا ہوں، تو جس نے بلند و بالا ہو کے، اول اور آخر ہو کے، الفا اور اومیگا ہو کے اپنے آپ کو خالی کر دیا، میں اس کو دیکھوں گا۔ اگر میں مسیح کی مانند بننا چاہتا ہوں تو یہ کوڑا، یہ فخر، جو بے وقوفی ہے، نادانی ہے، دیوانگی ہے، اس کو سنبھال کر نہیں رکھوں گا۔ اور میرے عزیزو، پالوس کو یہ پہچان مل گئی، اور یہ پہچان آج آپ کو ضرور ملے گی۔ آمین آمین۔ یسوع نے، پالوس اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس نے خادم کی صورت اختیار کی، وہ خادم بن گیا، اور ایک دن اپنے شاگردوں کے پاؤں دھونے لگا، اور ان شاگردوں میں وہ دھوکہ دینے والا بھی بیٹھا ہے، یہودا اسکریوتی۔ وہ شیطا نہیں ہے، وہ یسوع کی آنکھ سے، یسوع جانتا ہے کہ یہ کیسا ہے اور کیا کرے گا۔ اس نے سب کے پاؤں دھوئے، اور اس کو یہ نہیں کہا کہ پیچھے ہٹ جا، بلکہ اس نے اس کے بھی پاؤں دھوئے۔ یہ ہے یسوع مسیح اور اس کی پہچان جو پالوس کو مل گئی۔ وہ کہتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، اور یہ پہچان اسے مل گئی یسوع مسیح کی۔ یسوع پست ہوا، پست ہونا اس نے پسند کیا۔ کیا زبردستی پست کیا اسے جی کسی نے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی خوشی سے اپنی جان دیتا ہوں، کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ اور باغ گتسمنی میں اس نے اشارہ بھی دیا کہ اگر میں چاہوں تو 12 تمن فرشتے میری مدد کے لیے موجود ہیں۔ تمن ترکی زبان کا لفظ ہے، اور ایک تمن میں 10,000 تعداد ہوتی ہے۔ 1,20,000 فرشتے یسوع مسیح کے ایک اشارے کے منتظر تھے۔ اگر وہ چاہتا تو وہ فرشتے اس کی مدد کے لیے آ سکتے تھے، جو ان سپاہیوں کو، اس حکومت کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ لیکن یسوع نے پست ہونا پسند کیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی خوشی سے اپنی جان دیتا ہوں، کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ اور یہ باتیں تھیں جو پالوس کو سمجھ آ گئی، یہ پہچان پالوس کو مل گئی کہ انسان ہو کر اونچا نہیں ہونا چاہیے، غلام بن جاؤ، خادم بن جاؤ، کیونکہ یسوع مسیح خادم بن گیا، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ پالوس کے ساتھ پہچان کو ملا کر چلو، بائبل کے لوگوں کے ساتھ پہچان کو ملا کر چلو، اور یسوع مسیح کی پہچان کہ وہ پست ہوا، پست ہونا اس نے پسند کیا، وہ خادم بن گیا، وہ خدا کے برابر تھا، لیکن اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ یسوع کی صلیب کو اس نے اپنا فخر بنایا، اس لیے کہ صلیب نے اس کے لیے کچھ کیا، صلیب نے اس کے لیے کچھ کیا۔ کیا کیا ہے اس کے لیے؟ وہی حوالہ میرے ساتھ نکالیں، گلتیوں 6:14۔ پڑھیں گے گلتیوں 6 میں باقی چھوڑیں گے۔ لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے، آمین، دنیا بڑے، دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی، دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی۔ کیا مصلوب ہوا جی؟ دنیا، کیا؟ دنیا، دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی۔ پالوس کو یسوع کی پہچان مل گئی جی۔ وہ کہتا ہے کہ خدا نہ کرے میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے خداوند یسوع مسیح کی، اور پھر وہ کہتا ہے کہ جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی۔ یسوع صلیب پر مصلوب ہوا، اور حکموں کی وہ دستاویز جو ہمارے نام اور ہمارے خلاف تھی، اس کو اس نے
सलीब पर कीलों से जड़ दिया, उसने हुकूमतों और इख्तियारों का बरमला तमाशा बनाया। यीशु मसलूब हुआ, उसके साथ 2 डाकू मसलूब हुए, लेकिन पौलुस कहता है कि जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई, दुनिया मसलूब हुई। पौलुस को ये पहचान, ये कलाम, ये रोया कहां से मिल गई कि दुनिया मसलूब हुई? हो गई जी दुनिया मसलूब। मेरे एतबार से दुनिया मसलूब हुई। हमारी इन मादी आंखों से नजर नहीं आता, लेकिन पौलुस को ये आंखें कहां से मिल गई कि दुनिया मसलूब हो गई? क्या क्या इसका मतलब हम लेंगे कि दुनिया मसलूब हुई? इतनी बड़ी बात कि दुनिया मेरे एतबार से दुनिया मसलूब हो गई। इसके लिए मेरे साथ हवाला निकालेंगे कि दुनिया कैसे मसलूब हुई। पहला यूहन्ना 2 बाब की 15वीं 16वीं आयत। जी निकाल लिया सामने। पहला यूहन्ना 2 बाब की 15वीं 16वीं आयत गौर करेंगे। न दुनिया से मोहब्बत रखो, न उन चीजों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, सुने जी क्या है दुनिया? यहां पर फैक्टराइज किया गया दुनिया को, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी नंबर 1 जिस्म की ख्वाहिश, नंबर 2 आंखों की ख्वाहिश, और नंबर 3 जिंदगी की शहरी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से। ये है दुनिया जिसके बारे में पौलुस कहता है कि जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई। क्या है दुनिया? जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी। ये बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से। ये दुनिया है, जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी। और इब्लीस हवा के पास भी यही 3 चीजें लेकर आया। उसने कहा कि देख इस दरख्त को, इस फल को जो देखने में खुशनुमा, आंखों की ख्वाहिश, और खाने में खूब, जिस्म की ख्वाहिश, और अकल बख्शने के लिए खूब, जिंदगी की शेखी। ये दुनिया है। और यीशु मसीह के पास भी इब्लीस यही 3 चीजें लेकर आया। जब उसने 40 दिन का एक रोजा रखा, फरमाया इन पत्थरों से कि रोटियां बन जाएं। जिस्म की ख्वाहिश, दुनिया की शान और शौकत दिखाई, मुझे सिजदा कर तुझे। आंखों की ख्वाहिश, और हैकल के कुंगरे पर खड़ा कर दिया, अपने आप को नीचे गिरा दे, तेरे बाबत लिखा है कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, सब जान जाएंगे कि आने वाला आ गया। ये दुनिया है। और पौलुस कहता है कि मेरा खानदान मेरी जिंदगी से दुनिया को ना निकाल सका, मेरा इल्म मेरी जिंदगी से दुनिया को ना निकाल सका, मेरा मर्तबा, मेरा सब कुछ मेरी जिंदगी से दुनिया को ना निकाल सका, लेकिन मैं उसको देखूंगा, उस पर गौर करूंगा जिसने दुनिया मेरे एतबार से मसलूब कर दी, जिसने आंखों की ख्वाहिश को, जिस्म की ख्वाहिश को और जिंदगी की शक्ति को मेरे लिए सलीब पर मसलूब कर दिया। मैं उसको देखूंगा, मैं उस पर अपनी निगाह लगाऊंगा जिसने दुनिया मेरे एतबार से मसलूब कर दी। मेरे अजीजों, वो कहता है कि मैं उसको देखूंगा, मैं उसको अपना फखर बनाऊंगा। खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फखर करूं सिवाय खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से। मेरे अजीजों, गुनाह छोटा हो या बड़ा, मसलूब हो जाएगा सलीब पर, सलीब से परे नहीं, सलीब।
मसलूब हो जाएगा। और पौलुस कहता है कि मैं फख्र करूंगा तो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर। क्यों? क्योंकि सलीब ने उसके लिए कुछ किया। और क्या किया? दुनिया उसके एतबार से मसलूब कर दी। और फिर पौलुस कहता है कि मैं यीशु के साथ मसलूब हुआ। मैं यीशु के साथ अरे जब यीशु मसलूब हुआ उस वक्त तो वो दुश्मन था, उस वक्त तो वो यीशु के बारे में फिक्रमंद भी नहीं था। वो यीशु के साथ कैसे मसलूब हो गया? वो कहता है कि मैं यीशु के साथ मसलूब हुआ। कैसे मानेंगे? इसके लिए मेरे साथ हवाला है गलतियों 2 बाब की 20वीं आयत। हाँ जी, पढ़ेंगे। गलतियों 2 बाब की 20वीं आयत। पाक कलाम में ये लिखा है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ। ये वाज़ेह अल्फाज में वो कहता है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और मसीह के साथ वो कैसे मसलूब हो गया? हाउ? 2 ग्रंथी और उसके 5वें बाब की 14वीं आयत। ये हवाले जरा पढ़ने इसलिए जरूरी है ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 5वें बाब की 14वीं आयत, 2 ग्रंथी। पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। कैसे? चौदहवीं आयत, क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के वास्ते मुआ तो सब मर गए। जब एक सब के वास्ते मुआ तो सब मर गए। यहां पर एक छोटी सी तमसील बयान करना चाहूंगा। बागे अदन में आदम को खुदा ने कहा कि तूने नाफरमानी की इसलिए तू मरा। पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ। फिर वो कहता है कि जब एक सब के वास्ते मुआ तो सब मर गए। आदम को खुदा ने कहा कि तूने नाफरमानी की इसलिए तू मरा। और अब जो भी बच्चा पैदा होता है वो मुर्दा ही पैदा होता है रूहानी एतबार से। ऐसे ही है, क्योंकि नस्ल इंसानी होने के सबब से, आदम की नस्ल होने के सबब से अब जो भी बच्चा पैदा होता है वो मुर्दा ही पैदा होता है रूहानी एतबार से। और बाइबल इसके बारे में कह देती है कि मैं गुनाह की हालत में अपनी मां के पेट में पड़ा। गुनाह की हालत में पैदा होने के सबब से अब जो भी बच्चा पैदा होता है वो मुर्दा ही पैदा होता है रूहानी एतबार से। और इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। क्यों? कैसे? क्योंकि जब हम यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, उसकी सलीब पर ईमान ले आते हैं, तब हम ईमानदार ठहरते हैं। तब हम पौलुस के साथ सोच को मिलाकर ये कह सकते हैं कि मैं मसीह के साथ रूहानी एतबार से। कितने हैं जिन्होंने यीशु को कबूल कर लिया, निजात पा ली, बपतिस्मा ले लिया? हाथ उठाएं। आमीन। खुदावंद के जलाल के लिए जोर डालता है। और पौलुस कहता है कि मैं यीशु के साथ मसलूब हुआ। और बाइबल कहती है जब एक सब के वास्ते मुआ तो सब मर गए। मेरे अजीजों, जब यीशु मसलूब हुआ तो हम उसके साथ ईमान लाने के सबब से, ईमान के वसीला से उसके साथ मसलूब हो गए। पौलुस की सोच के साथ मिलाकर जब वो मसलूब हुआ तो हम मसलूब हो गए।
जब वो मरा तो हम मर गए, जब वो दफन हुआ तो हम दफन हो गए, और जब वो जिंदा होता है तब हम भी उसके साथ उस जिंदगी में शामिल हो जाते हैं। आमीन। और जब वो बाप की दाहिनी तरफ बैठेगा तब हम भी उसके साथ बाप की दाहिनी तरफ बैठेंगे। हालेलुया। और उस कहता है कि खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवाय खुदावंद यीशु मसीह की सलीब की। और उसे ये बात कैसे पता चल गई? क्यों? क्योंकि उसे यीशु की पहचान मिल गई। वो कहता है कि फख्र बेवकूफी है, नादानी है, दीवानगी है। अगर मैं फख्र करूं तो ये मुफीद नहीं, फायदामंद नहीं, बल्कि कूड़ा है और नुकसान है। और फिर वो कहता है सलीब ने मेरे लिए क्या किया? सलीब ने उसके लिए ये किया कि दुनिया उसके एतबार से मसलूब कर दी। और फिर वो कहता है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ। क्यों? क्योंकि जब एक सब के वास्ते हुआ तो सब मर गए, और जब हम उसके साथ मर गए, दफन हो गए, जब वो जिंदा हुआ तो हम उसके साथ जिंदगी में भी शामिल हैं। जब वो बाप की दाहिनी तरफ बैठेगा हम उसके साथ बाप की दाहिनी तरफ भी बैठेंगे। खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवाय खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।